वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे वफाकी बजट का और उसके ऊपर अपोजिशन का जो रद्द अमल आया है और तरक्याती फंड्स के हवाले से जो वफाक और सिंध के दरमियान एक नई लफ्जी जंग शुरू हो गई है। 3 रोज़ कबल पेश किया वफाकी बजट और जहां हुकूमत ने उसको करार दिया एक ग्रोथ ड्रिवन बजट। दूसरी तरफ मगर अपोजिशन ने तनकीद की सख्त इस बजट के ऊपर और कहा कि ये एक अवाम दुश्मन बजट है। अपोजिशन के मुताबिक बजट के अंदर अगले साल के लिए पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में 600 अरब रुपए से ज़ायद का टारगेट रखा गया है। इसका मतलब ये है कि पेट्रोल की कीमतों में 20 रुपए फ़ी लीटर से ज़ायद का इजाफा हो सकता है और ये जब इजाफा होगा तो ना सिर्फ जो बोझ है वो आवाम पर पड़ेगा मगर इसकी वजह से बिजली की कीमतों में भी इजाफा होगा। इसके साथ साथ अपोजिशन इस बजट के अंदर जो 340 अरब रुपए से ज़ायद नए टैक्सेस लगाए गए हैं उनकी भी बात कर रही है और ये इल्ज़ाम लगा रही है कि इन टैक्सेस का जो बोझ है वो भी आवाम को ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। हुकूमत ने रेवेन्यू टारगेट पूरा करने के लिए बजट के अंदर जो कौमी इदारों की निजकारी है उसकी मद में 250 अरब रुपए की आमदनी का टारगेट रखा है। इसके ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। बजट के इस सियासी शोर में वफाक और सिंध के दरमियान एक दफ़े फिर तरक्याती फ़ंड्स के मामले के ऊपर एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने गुज़िश्ता रोज़ ये ऐलान किया कि वफाकी हुकूमत सिंध में तरक्याती फ़ंड्स के हवाले से वज़ीर आला मुराद अली शाह के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकती। उन्होंने इल्ज़ाम ये लगाया कि माजी के अंदर जो तरक्याती फ़ंड्स करप्शन की नज़र गए हैं वो करप्शन की नज़र हुए हैं। वज़ीर आला सिंध ने भी इस हवाले से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके दौरान उन्होंने वफाक के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि सिंध के हिस्से के 60 अरब से ज़ायद जो फ़ंड्स हैं वो रोक लिए हैं वफाक ने और उनका ये कहना है कि सिंध को जो वफाकी बजट के अंदर से डेवलपमेंट स्कीम्स दी जा रही हैं उनकी सिरे से ज़रूरत ही नहीं है। हुकूमत अब ग्रोथ की तरफ जा तो रही है मगर बजट टारगेट्स पूरा करने के लिए जो टैक्सेस लगाए गए हैं उनसे एक दफ़े फिर पैदा होंगे, आवाम के लिए मुश्किलात होंगी। सिंध हुकूमत के साथ जो ये लड़ाई है या तनाव है ये पहले और मुख्तलिफ इशूज़ पे था, अब इसके अंदर डेवलपमेंट फ़ंड्स भी आ गए हैं। इन सारे मामलात के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हुमायूं अख्तर खान साहब, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, साबिक वफाकी वज़ीर। हमारे साथ मौजूद है सस्सी पलीजो साहिबा, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और हमारे साथ मौजूद हैं मलिक अहमद खान साहब, रुकन हैं पंजाब असेंबली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़। वेलकम टू द शो ऑल ऑफ़ यू। जी हुमायूं साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर सबसे पहले तो यही बात बहुत जो इल्ज़ाम लग रहा है, तनकीद भी हो रही है कि रेवेन्यू टारगेट्स पूरा करने के लिए जो ये पेट्रोलियम लेवी है, डेवलपमेंट लेवी, इसकी वजह से तो फिर जो एक दफ़े इन्फ्लेशन है जिसके सबसे ज़्यादा अगर आपके ऊपर कोई तनकीद हुई है पिछले 3 सालों के अंदर तो इन्फ्लेशन के हवाले से हुई है। ये तो वी विल सी अनदर राउंड ऑफ इन्फ्लेशन। सर जी, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी कोई नई लेवी नहीं है, ये साल साल से चली आ रही है। तकरीबन हर पार्टियों की हुकूमतें और जनरल मुशर्रफ की हुकूमत, उन सब में ये लेवी मौजूद थी और इसकी लेवल्स फ्लक्चुएट करती रहती हैं। हमारा ख्याल इस वक्त ये है कि क्योंकि ईरान से ऑयल रिलेटेड सैंक्शंस कुछ नरम हुई हैं, इंटरनेशनली कोविड से निकलने के बाद जो ऑयल की कीमतें बढ़ रही थी उनमें अब डाउनवर्ड प्रेशर आ गया। हमने सिर्फ ये कहा है कि अगर डाउनवर्ड प्रेशर आया है तो उस जो जितनी नीचे आती है उस गैप को हम इस लेवी से कवर करेंगे और उसके मुताबिक ये लेवी अभी तक देखिए फिक्स नहीं हुई। एक टारगेट दिया गया है लेकिन जितनी ऑयल की कीमतें दुनिया में कम होती हैं उसके लिहाज से ये लेवी लगेगी ताकि कंज्यूमर को चले हम जो दुनिया में घट रही है कीमत वो तो पास ऑन नहीं कर सकेंगे लेकिन लेवी के जरिए हम फेडरल रेवेन्यू में सिर्फ ये जो गैप है वो ले जाएंगे। जी मलिक साहब, सर हुमायूं साहब तो ये कह रहे हैं कि इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो तो जब जो डाउनवर्ड प्रेशर आएगा उसको देख के वो इसको इम्पोज करेंगे और
اگر یہی بات ہے سر تو پھر تو انفلیشن یا اس طرح کی قیمتوں کے اندر اضافے کا کوئی اتنا خاص خطرہ نہیں لگ رہا. نہیں دیکھیں عرفہ یہ تو بڑی بیسک ایک بنیادی سمجھ کی، ایک لے مین کی سمجھ کی بات ہے کہ ہماری ساری جتنی بھی مہنگائی کا تعلق ہے وہ موسٹلی پیٹرولیم کی قیمتوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور اگر وہ لوگوں کے اوپر بوجھ ڈائریکٹلی چاہے وہ لیوی کی صورت میں ہو یا کسی بھی صورت میں، یا ایگزیکٹلی جو بینیفٹ ان کو نیچے ٹرانسفر ہونا چاہیے، جب عالمی منڈی میں قیمتوں کے اندر اتنا کشن موجود ہوتا ہے کہ آپ کی اوگرا ریگولیٹ کرتے ہوئے گورنمنٹ کی سمریز کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ کرتی ہے، حکومت وہ اپنی سپائن کتنی شو کرتی ہے ان ریگولیٹرز کے ساتھ بات کرنے میں کہ عوام الناس کے اوپر وہ بوجھ کم سے کم پڑے. ریسنٹ پاسٹ میں پچھلے 3 سالوں کے اندر جب سے یہ حکومت آئی ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ جو انٹرنیشنل پرائسز تھیں ان کا ہماری لوکل پرائسز کے ساتھ ایک بڑا گیپ تھا، اور اگر حکومت اپنی پولیٹیکل ول اور ریزولو شو کرتی کہ لوگوں کے اوپر اتنا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے، چیزیں کہ ان کی پیٹرولیم پالیسی کے اوپر جو اختلاف اور تکلیف کی بات تھی، جب یہ اوور نائٹ پرائسز جمپ کیں، راتوں رات کتنی بڑھائیں، پھر 2 ہفتے کے بعد اپنی غلطی کا احساس ہوا، جو کچھ کیا وہ لیونگ دیٹ اسائڈ، لیکن ایک جو کانسٹنٹ ایک پروسیجر جو اڈاپٹ کرتی ہے گورنمنٹ بار بار، ہر چیز کا تعلق پیٹرولیم کی قیمت کے ساتھ ہے، خاص کر اس صورت میں جب لوگ اس کا استعمال، فارمر کے لیے اس کا استعمال کیسے ہے، ٹرانسپورٹ میں اس کا استعمال کیسے ہے، اس کی کیریج کی ضرورت کے لیے کس طرح سے اس کا استعمال ہے، ہر شعبہ ہائے زندگی کے ساتھ اس کا ڈائریکٹ واسطہ ہے. اور انفلیشن اسی کے ساتھ جب بھی اس کی آپ CPIs دیکھ لیں اور اس میں دیکھیں کہ پیٹرولیم کا کتنا ایفیکٹ ہوتا ہے اس کے اوپر، تو مجھے یہ بات سمجھنی جب شوکت ترین صاحب یہ کہیں گے اور بالکل اس کو لاؤڈلی کہیں گے کہ آج نہیں تو کل میں جو چھوٹی موٹی اپوزیشنز آئیں گی اس کے اوپر آ کے ہم فردر اس کی ٹیکسیشنز میں چاہے وہ لیوی کی صورت میں ہو یا کوئی اور ہو کرتے رہیں گے، تو ان پریکٹسز کے ساتھ باقی گورنمنٹس انٹرنیشنل مارکیٹس کے ٹرینڈز کو دیکھ کے اس کو ایڈجسٹ کرتی تھی، لیکن اس حکومت کا تو ہمیں بظاہر اس طرح کرتے نظر نہیں آیا. اور پہلے جو اس وقت صورت ہے، دے ہیو شائیڈ اوے، بالکل انہوں نے انفلیشن کا ریٹ اپنے پورے بجٹ میں، کہیں اکنامک سروے میں جو چیز ایک کنسپیکوس ہے بائی اٹس ایبسنس، وہ تو ہے کلیئرلی کہ کہیں انفلیشن کی بات ہی نہیں کر رہے، کہیں غربت کی پاورٹی لائن کی بات ہی نہیں کر رہے، کہیں ان امپلائمنٹ کی بات نہیں کر رہے، کتنی ڈراسٹکلی انکریز ہوئی ہے. تو اگر اس صورت میں دیکھا جائے کہ یہ جو ایک گروتھ بجٹ ڈرم بیٹ کیا جا رہا ہے، بار بار ایک فیل گڈ فیکٹر کی بات کی جا رہی ہے، تو اگر وہ کسی جس ایلیٹ کیپچرزم کی بات کرتے رہے تھے انہی لوگوں کے لیے بہت زیادہ اگر اس میں رکھ دیا ہے کہ وہ گروتھ ایک لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے لیے نظر آ جائے یا کوئی اور صورت میں نظر آ جائے، تو ٹو بی اٹ، ہم کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن ایونچولی جو طبقات پسیں گے تو مڈل کلاس تو آپ کی بری طرح سے ٹو بی ریونڈ. واٹ ایلس کوڈ بی سیڈ اباؤٹ اٹ؟ بالکل صحیح. ویل جسٹ ٹیک دس ایشو ٹو ہمایوں صاحب. بٹ اس سے پہلے سسی صاحبہ، بہت سندھ اور وفاقی حکومت کے درمیان وہ ایک مسئلہ حل ہوتا نہیں ہے تو دوسرا کھڑا ہو جاتا ہے. ابھی پانی کے اوپر جو ہے دونوں طرف سے سٹیٹمنٹس اور کاؤنٹر سٹیٹمنٹس آ ہی رہی تھیں کہ اب ڈیولپمنٹ فنڈز کے اوپر بھی مسئلہ شروع ہو گیا. ہمیں بتائیے گا کہ یہ کیا ایشو ہے؟ بہت شکریہ عرفہ. ایک تو اگر آواز اوپر نیچے ہو جائے، کیونکہ میں ابھی اس وقت ٹھٹرا میں ہی ہوں، تو یہاں ایک تو ہوا بہت ہے اور تھوڑا سا نیٹ کا بھی پرابلم ہے، تو یا تو فون لائن پر آپ کی ٹیم لے سکتی ہے مجھے. ہاں، دوسری چیز یہ کہ میں خود یہاں 15 دنوں سے ہوں. یہ کوسٹل بیلٹ کا ضلع ہے اور ہر روز آج بھی بہت سارے احتجاج تھے مختلف حوالوں سے. یہ پانی کی صرف میں بات کر رہی ہوں. یقین جانیے پینے کا پانی تک ابھی تک جو ہے وہ ٹیل اینڈ کی جو برانچز ہیں، جاموا ہو یا ایون آخر تک مہر یوسی کی جو دارسی شاخ تک، یا یہ چوہڑ شاہ بندر، اس طرف جو پہلے بھی 1 مہینہ پہلے بھی آپ کے ساتھ پروگرام کیا جو صورتحال تھی تقریباً ویسی ہے. زراعت کو تو آپ بھول جائیں. یہ تو مختصر میں نے کیا پانی کے حوالے سے بات. یا مکلی میں یہاں بیٹھے ہیں، وہاں بھی پانی پینے کے لیے بھی جو ہے وہ بہت پریشانی ہے. اب آ جائیں وفاقی بجٹ کے حوالے سے، اور وفاق اور صوبے کے مابین پاکستان پیپلز پارٹی نے یا CM سندھ نے یا ایون ہمارے چیئرمین صاحب نے کبھی بھی صوبوں کے مابین نہیں چاہا کہ کوئی ہم آہنگی نہ ہو یا کوئی رنجش ہو یا کوئی لے جواب دے جواب والی صورت حال ہو. لیکن وفاق پر ہمیں بڑی ہی مجھے بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت سندھی مجھے بڑا افسوس بھی ہے، اور ایک سٹیزن کے جو ہے میں احتجاج کرتی ہوں
کہ انہوں نے یعنی کیا ہمیں قانونی سمجھا ہوا ہے کہ باقی صوبوں کے ڈیولپمنٹ فنڈز کے لیے دوسری چیز کے لیے وہ جو طریقہ کار ہوتا ہے آئین میں دیا گیا وہ ہے، یہاں مخصوص کمپنی بنا کر یعنی ایک پرائیویٹ کمپنی کی طرح اور اس کے تھرو وہ بھی کٹوتی کے ساتھ، یعنی ایک گزشتہ سال کے آپ دیکھ لیں تو تقریباً یعنی اس سے زیادہ ہوں گے مختلف حوالوں سے 87 بلین جو ہے وہ کٹوتی کی گئی۔ NFC اس سال بھی نہیں آئی اور اس مد میں بھی جو ہر سال کٹس لگائے جاتے ہیں وہ آپ کے سامنے آپ کے پروگرام میں ہم آ کر جو بات کرتے ہیں۔ سندھ میں جو ہے جن ڈیولپمنٹ اسکیمز پہ ہم نے زور دیا ہی نہیں وہ تو چونکہ وہ ہمارے متھے پر انہوں نے لگانی ہے، سی پیک میں بھی پہلے شامل رہی ہیں، لیکن جہاں آپ یہاں اریگیشن سے لے کر آپ جو ہے تعلیم صحت بھی ہو، آپ کے دوسرے بہت سارے آپ کے تقریباً مل ملا کے 80+ جو ہے وہ چھوٹے بڑے، کیونکہ یہاں مخصوص وزارتیں رکھنی ہے منسٹریز، آپ نے دیکھا ہے کہ ڈبل یہاں جو وزارتیں چل رہی ہیں لیکن فنڈز وہاں دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے پاس جو رکھنے بھی نہیں ہے وہ فنڈز رکھ رہے ہیں۔ سندھ میں اس وقت صورتحال ہو رہی ہے کہ ایون جو ہے لا انفورسنگ ایجنسیز ہم کا ہوتی ہیں لیکن وفاقی ایک ذمہ داری بھی ہوتی ہے، رینجرز کا پورا بار سندھ اہم یہ ایجنسی ہے، ظاہری بات ہے ہر چیز میں وہ پولیس کے ساتھ 10 ارب تو صرف سالانہ ہم جو ہے ان کے خرچ کرتے ہیں، اس میں وفاق کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ چھوٹے بڑے ڈیمز کے حوالے سے بھی جو انہوں نے آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا۔ ہیو ٹو ٹیک اے شارٹ بریک ہے ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کریں ہمایوں اختر خان صاحب سے، سسی پلیجو صاحبہ سے، ملک احمد خان صاحب سے، اور ہم بات کر رہے ہیں جو بجٹ کے حوالے سے اس وقت صورتحال ہے۔ ہمایوں صاحب، اکنامک کوسچنز اسائڈ سر، آج بھی جو نیشنل اسمبلی میں تھی اس کے اندر اتنا شور مچا کہ اپوزیشن لیڈر کی سپیچ نہیں ہوئی۔ آپ لوگ بھی بالکل سر وہی بات حکومت سے ہم بار بار یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ یو ریچ آؤٹ ٹو دی اپوزیشن، آپ ماحول بہتر کریں۔ یہ کیسے سر چلے گا؟ مطلب کہ کل اب وفاقی وزیر نے اٹھ کے ایک پوری پریس کانفرنس کر دی سندھ کے حکومت کے خلاف، اس کے اندر انہوں نے ایسے الزامات لگائے جو ہم سوچتے تھے کہ صرف ٹاک شوز میں لگائے جاتے ہیں۔ سر تو یہ آپ لوگ بھی تو ماحول بہتر نہیں کر رہے، کس طرح آگے پارلیمنٹ کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ بہتر ہوں گی؟ نہیں ہونا چاہیے، میں آپ سے متفق ہوں، لیکن جب فائنانس منسٹر کی سپیچ ہوئی 11 جون کو تو اس میں آپ نے حال دیکھا، تھرو آؤٹ 1.5-2 گھنٹے اس میں شور مچتا رہا۔ جب اپوزیشن یہ رویہ سر آپ لوگ جب اپوزیشن میں تھے تب بھی یہی ہوتا تھا فائنانس منسٹر کے ساتھ، یہی تو مسئلہ ہے۔ عارفہ صاحبہ، تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے، یہ نہیں ایکسپیکٹ کیا جا سکتا کہ سندھ میں اور پیپل پارٹی کے ویری سینئر ارکان اور سندھ کے چیف منسٹر جو زبان استعمال کریں اس میں obviously میں اس طرح کی سیاست بھی یقین نہیں رکھتا، لیکن obviously اس میں پی ٹی آئی کی طرف سے رسپانس آئے گا۔ دونوں سائیڈوں کو چاہیے کہ وہ اس میں شروع نہ کریں اگر وہ ماحول بہتر چاہتے ہیں۔ صاحب سر یور ویوز آن دس، وہ کہہ رہے ہیں تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، مشرف صاحب کے زمانے میں آپ لوگ ان کو نہیں بولنے دیتے تھے، اس کے بعد تو لگتا ہے روایت ہی ایک اب سیٹ ہو گئی ہے کہ کوئی ذرا جو پسند نہیں ہوتی حکومت تو اتنا شور مچتا ہے۔ خیر پسند کی کیا بات، جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی سر 2008 کے بعد تو اس وقت ایک ٹوکن پروٹیسٹ ہمیشہ پی ایم ایل این بھی کرتی تھی بجٹ کے وقت، اس کے بعد وہ اٹھ کے باہر چلے جاتے تھے یا کچھ کر دیتے تھے، بٹ یہ تو اب ایک اٹس بیکم اے ٹریڈیشن آف دا پارلیمنٹ کے خاص طور پہ بجٹ کے دوران کہ تقریر ہوگی اور شور ہوگا اور مطلب کہ کاغذ پھاڑے جائیں گے اور برا حال ہوتا ہے۔ سر اس کا کیا کریں گے ہم؟ جی بالکل آپ نے عارفہ درست کہا ہے، یہ 2002 سے آنورڈس تو میں بھی اس کا حصہ رہ کے یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر ہم کبھی ٹریجری بینچز پہ ہیں تو اپوزیشن میں کوئی بھی پارٹی ہے تو
بالکل یہ غالباً یہ آپ نے درست کہا، لگتا ہے جیسے یہ کوئی رولز کا حصہ ہے. اٹس بیونڈ ٹریڈیشنز تو کبھی کوئی ڈھر کرتا ہے کوئی نہیں کرتا، لیکن یہ تو اس طرح سے جیسے کہ ایک لازمی جز ہے. تو اس پہ تھوڑی سول سرچنگ کی ضرورت ہے کہ یہ رادر جو موسٹ امپورٹنٹ ایک ایگزیکٹو کا ریلیشن ود پارلیمنٹ، اور وہ جو اس کے اوپر ایک فائنانس منسٹر کی اسپیچ اینڈ از بینگ آنسریبل ٹو دا پارلیمنٹ والی بات ہے، تو اس میں تو ایک مکمل طور پہ 2 دہائیوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں. آلموسٹ ناؤ وی آر سٹنگ ان 2021 آج، اور میں 2002 سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ نوٹ اے سنگل اسپیچ جو میں نے وٹنس کی ہو جس میں یہ پوزیشن نہ ہوئی ہو، کسی کی بھی حکومت ہو اور کسی کی بھی اپوزیشن ہو، ایک مکمل طور پہ ایک کاپیاں پھاڑنا، شور مچانا، کوئی کان پڑی آواز سنائی نہ دینا، اور ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. تو اس پہ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹیز کو اٹ سیلف یہ ایک سول سرچنگ کی ضرورت ہے. پروٹیسٹ کے اگر بجٹ جو ہے شروع کون کرے گا سول سرچنگ؟ معاف کریے گا آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں، بٹ یو نو یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ، سول سرچنگ تو ہوگی، پر یہ شروعات کہاں سے ہوگی؟ وہ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں نا، ہو ول بیل دا کیٹ؟ obviously فرام دا ٹاپ ٹیئر لیڈرشپس کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ول اٹ کنٹینیو. اگر یہ ایسے ہی رہے گا تو پارلیمنٹ کے اوپر اور پارلیمنٹ کے اندر پیش کیے جانے بجٹس پر وہ کل کو اگر آج میں گورنمنٹ میں ہوں تو میں اپوزیشن میں کل میں اپوزیشن میں ہوں تو آج گورنمنٹ میں ہوں. تو یہ تو ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے پولیٹیکلی. کبھی آپ کو میجورٹی ملتی ہے، کبھی نہیں ملتی، 100 اس کی وجوہات ہوتی ہیں. لیکن یہ ایک ایسی صورت ہے کہ جس پر ایک سنجیدہ بات چیت کی پولیٹیکل پارٹیز کو ضرورت ہے. اور دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر یہ معاملہ اسی طرح سے چلتا رہتا ہے تو یہ شور شرابہ اب اپنی پروٹیسٹ کی ایک افیکٹونیس ہوتی ہے. اگر وہ پروٹیسٹ اپنی افیکٹونیس لوز کر جائے تو رادر اٹ بیکمز ایک برڈن کی صورت اختیار کر جاتا ہے. ابھی لیٹلی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس میں مجھے ایک بھی مشاہدہ کسی ایک ہاؤس کے اندر بھی، رادر شاید بلوچستان اسمبلی میں پرابلی کچھ اس طرح کی ابھی ایسی صورت ہے کہ وہاں پہ شاید کوئی ایک آدھا بجٹ آج مجھے ایک پارلیمنٹ کی کور کرنے والے جرنلسٹ بتا رہے تھے، لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہو. لیکن اٹ شوڈ بی ری تھاٹ، اور اس پہ بات کرنی بہت ضروری ہے. یہ رادر پارلیمنٹ کے لیے بھی ایک بڑا سوالیہ نشان بنتا جا رہا ہے کہ نہ فائنانس منسٹر کی بات ہو سکتی ہے، نہ اپوزیشن لیڈر کی بات ہو سکتی ہے. تو پھر اگر وہاں پہ ایک میننگ فل بات چیت نہیں ہونی، وہاں پر ایک ڈائلاگ نہیں ہونا، تو واٹس دا پوائنٹ کہ آپ پبلک ایکسچیکر کے اتنے بڑے ٹیکس پیئرس کے پیسے کے اوپر اتنی بڑی پوزیشن میں آپ جا کے یہ ساری بات کرتے ہیں. تو دیر نیڈس ٹو بی اے سیریس ری تھنکنگ آن اٹ. بالکل صحیح ناظرین، اسی بات پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں بجٹ کے حوالے سے جو سخت ساری پولیٹیکل صورتحال ہے. جی ہمایوں صاحب، سر یہ کیا آپ لوگ سندھ کے ساتھ جو ہے یو نو دا وار آف ورڈ نیور اینڈز، وہ شروع ہوئی تھی کرونا کے زمانے میں، اس کے بعد اب وہ پانی کے اوپر کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا، اب وہ فنڈز کے اوپر بات ہو رہی ہے. سر ان مسائل کا حل کوئی میٹنگز میں ہونا چاہیے، آپ لوگ اکٹھے بیٹھے. یہ جو پریس کانفرنس کر کے ایک دوسرے کے اوپر اتنی تنقید ہو رہی ہے، سندھ حکومت کی بھی غلطی ہے، بٹ سر وفاق کو بھی کوئی اور طریقہ نہیں ملا ہے اس مسئلے کو حل کرنے کا؟ اگین اگر ایک صوبے اور وفاق میں مختلف سیاسی پارٹیاں ہیں، میں آپ سے متفق ہوں کہ یہ معاملات جو ہیں یہ آپس میں آف دا کیمرہ ڈسکس نہیں ہے. لیکن جب ایک چیز کی ابتدا ہو جائے تو دوسری طرف ایک پولیٹیکل پارٹی بیٹھی ہوئی ہے، اس نے رسپونڈ کرنا ہوتا ہے. اگین دوسری بات یہ ہے جی کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نیشنل فائنانس ایوارڈ جو ہے، اب جیسے اس وقت ایک ایسٹیمیٹ 5.8 سمتھنگ ٹریلین کا ہے ایف پی آر کے ریونیو کا، اس کے مطابق این ایف اے جو ایوارڈ جو ہے وہ ایک اس کی ہے. لیکن جب سال ایکچولی ختم ہو جائے گا اور جب ایکچوئل ریونیو جو آئیں گے، ریئل ایوارڈ تو اس ٹائم پہ دیا جائے گا. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ نے سال کے پہلے میں یہ کہا تھا. obviously فیڈرل گورنمنٹ وہی دے گی نا جو وہ کلیکٹ کرے گی. اگر کلیکشن از بلو ٹارگٹ سو obviously صوبے کا حصہ بھی نیچے جائے گا. دوسری چیز یہ ہے عارفہ کہ
اس وقت جو ہمارا 6.3% کا ٹارگٹ ہے فسکل ڈیفیسٹ کا، اس میں تقریباً 570 بلین پروونشل سرپلسز ہیں، کیونکہ بہت دفعہ دیکھا جاتا ہے کہ صوبائی حکومت جو اس کو فنڈز ملتے ہیں وہ استعمال ہی نہیں کر سکتی پورے، تو سندھ حکومت کو ٹوٹل فریڈم ہے، یہ جو نیشنل فائنانس ایوارڈ میں اس کو پیسے ملتے ہیں وہ نہ چھوڑیں سرپلس، اور وہ سرپلس جو ہوتا ہے وہ ہمیں اجازت ہوتی ہے کہ ہم اپنے فسکل ڈیفیسٹ کو کور کرنے میں شو کر سکتے ہیں، حالانکہ رہتا وہ صوبے کے پاس ہی ہے، وہ نہ سرپلس چھوڑیں، وہ خرچہ اپنے پروڈنٹلی کریں اور اپنی اپنی اسکیموں پہ لگائیں۔ تیسرا میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمایوں صاحب جو ان کا الزام ہے کہ آپ لوگ جو اسکیمز وہاں فنڈ کر رہے ہیں ان کی سندھ کو ضرورت ہی نہیں ہے سرے سے، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ غلط جگہ پیسے خرچ کر رہے ہیں۔ ہاں، اب اگر پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام جو کہ وفاق کا جو ہے، جو کہ ٹوٹل وفاق کے کنٹرول میں ہوتا ہے، ضرور مشورہ کرنا چاہیے، لیکن آپس میں تو سمجھتا ہوں کہ بے اعتمادی ہے، اور فواد چودھری صاحب کی پریس کانفرنس آپ نے سنی، سندھ کی طرف سے بھی یک کے بعد دیگرے اٹیکس ہو رہے ہیں، تو اس ماحول میں بیٹھ کے صلح صفائی سے تو نہیں حل ہونا، تو ایسے چاہیے اگر وفاقی حکومت سندھ کا جو کہ پاکستان کا حصہ ہے اپنے فنڈز لگا رہی ہے تو اس حکومت سے ضرور پوچھ لینا چاہیے، وفاقی حکومت کی اپنی ترجیحات ہوں گی لیکن مشورے میں ان کو شامل کرنا چاہیے، لیکن ماحول جب جو آپ کو آج کل نظر آ رہا ہے اس میں بالکل صحیح سر، ایسی بات چیت جو کسی حل کی طرف جائے وہ عام طور پہ نہیں ہوا کرتی۔ پھر جی سسی صاحبہ، یہ ہمایوں صاحب جو کہہ رہے ہیں یہ تو جائز بات ہے نا کہ جی وفاقی حکومت کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں اور ہو سکتی ہیں، سندھ حکومت اس سے اتفاق کرے یا نہ کرے، مگر ڈائیلاگ کے تھرو مسئلہ اگر حل نہیں ہوتا تو پھر وفاقی حکومت کا فیصلہ تو وفاقی حکومت کا ہی رہے گا نا سسی صاحبہ۔ ہاں، چودھری صاحب ہوتے ہیں کون ہیں؟ کیا ان کا یہ فیڈرل بجٹ ان کے ابا دادا کیا ہے جو آنکھیں دکھا رہے ہیں؟ خیبر پختونخوا پنجاب میں تو انہوں نے جو ہے یہ مقامی حکومتوں کو چلنے نہیں دیا، سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، پھر بھی یہاں آنکھ دکھاتے ہیں ہمیں مقامی حکومتوں کی۔ وہاں تو جو ہے 18 امینڈمنٹ میں کوئی عمل نہیں ہوا، ڈبل منسٹریز بھی کر کے وہ آئین کی وائلیشن کر رہے ہیں، 158 پر بھی عمل نہیں ہو رہا، NFC پر بھی عمل نہیں ہو رہا، CCI کی میٹنگز پر بھی عمل نہیں ہو رہا، اوگرا نیپرا سے لے کر جو ہے وابڈا تک کے معاملات پہ عمل نہیں ہو رہا، ون سائیڈڈ چیزیں ہوتے۔ یہ ہوتے کون ہیں؟ سندھ کو کالونی کی طرح کان سے کھینچ کے چلانے والے، ان کو کس نے رائٹ دیا ہے؟ ان کو کانسٹیٹیوشن کے موجب چلنا ہے، اور یہاں خود جو پورا کا پوچھو چونکہ سندھ وہ واحد صوبہ ہے جہاں PTI کی حکومت نہیں ہے، اور یہ کس بلبوتے پہ یہ کہتے ہیں کہ ساری زندگی ان کو ان حکومتوں میں رہنا ہے کہ ہمیں آنکھیں دکھاتے؟ ریونیو ہم جو ہے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، پاکستان جو ہمارا اپنا پیارا ملک ہے 70% ہم یہاں سے مائنس، منرلز، گیس، آئل، آپ کی سارے مقامی لوگ جو یہاں ہمارے ٹھٹا بدین یہاں سڑتے ہیں، مرتے ہیں، ان کو جو ہے کٹوتی پہ کٹوتی، لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ کراچی میں جو ہے وہ پانی پورا ہم نہیں دے سکتے کیونکہ پانی اوپر سے بند کیا جاتا ہے، اور یہ ہوتے کون ہیں؟ یعنی جو چیز سارا سسٹم ہم چلا رہے ہیں ہمارے کاندھوں پہ، یہی سندھ تھا جس کی ریزولوشن پہ یہ پاکستان بنی تھی، یہی سندھ ہے جس کے سربراہ جو یہاں سے اٹھ کر پورے پاکستان کی نمائندگی کر کے انہوں نے آئین دیا، یہاں سے میزائل ٹیکنالوجی آئی، اور ساری چیزوں کو انہوں نے گائیڈ کیا۔ اب یہ ایک بجٹ میں کیا پورا سال یہ سندھ کے ساتھ اس طرح کہتے ہیں؟ یہ ہوتے کون ہیں موقع وطنی کے سرٹیفکیٹس ہم سے لینے والے؟ ہمیں پہلے یہ بتائیں کہ یہ پورا ڈیولپمنٹ کا اور نان ڈیولپمنٹ کا جو بھی چیزیں ہیں انہوں نے جو کٹوتیاں کیا ہیں یہ کس سلسلے میں انہوں نے کی ہے؟ یہاں آ کر 140 کی یہ آرٹیکل کی بات کرتے ہیں تو ان پہ تو یہ ٹریجن کے کیسز جو ہیں وہ چلنے چاہیے، کیونکہ یہاں آ کر وہ ہر چیز کے ایکسپلینیشن مانگتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جو پیکیجز یا وزیر اعظم اور یہ سارے جو اناؤنس کر کے گئے تھے کراچی آپ سے لے کر چھاچھروں تک کی، آپ یاد کریں 3 سالوں میں باتیں بڑی ٹال کلیمز، امپلیمنٹیشن میں ہوا کیا؟ انہوں نے آج تک ایک جھلے کی بھی جو نہیں کی انہوں نے یہ چیز۔ کراچی کے صرف ہم بات کریں تو کراچی کا تو پوری ذمہ داری جی سسی صاحب ساری چیز ہماری ہے، یہ انہوں نے کیا ہے؟ جی سسی صاحب we are running out of time، مجھے ہمایوں صاحب quick rejoinder before I move on to ملک صاحب۔ دیکھیے عارفہ can you hear me؟ جی سر، دیکھیے آلریڈی اس وقت تقریباً 60% 57% ہے فیڈرل ریونیوز کا ڈویزبل پول کا،
لیکن وہ فارمولا کچھ ایسا ہے کہ کبھی کبھی 60% تک پہنچ جاتا ہے بلوچستان کے کم از کم سلسلے میں، آلریڈی صوبوں کے پاس چلا جاتا ہے. جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ صوبے وہ خرچ پورا نہیں کر سکے، وہ سرپلس ہو جاتا ہے، وہ سرپلس پھر ہم اپنا ڈیفیسٹ گھٹانے میں شو کرتے ہیں. کائنڈلی جا کے اپنی ترجیحات کے مطابق جو پیسے آپ کے پاس ہیں اس کو ضرور خرچیے. جو ہمارے پاس 40% فنڈ رہ گیا جس میں ہم نے اپنا ڈیٹ بھی سروس کرنا ہے، ہم نے فوج کو بھی پیسے دینے ہیں، ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کا خرچہ بھی کرنا ہے، ہم نے سبسڈیز بھی دینی ہے، اور اس میں سے ہمارا تھوڑا سا جو 900 بلین پی ایس ڈی پی بچ جاتا ہے وہ آپ کچھ حد تک ہم پہ بھی چھوڑیں کہ ہماری جو ترجیحات ہیں جو ہم ملک میں چاہتے ہیں، پورا سارے صوبے ہمارے اپنے ملک کے ہیں، وہ اس کے مطابق چلے. میں نے کہا کہ اس میں مشورہ ضرور ہونا چاہیے، لیکن جب ماحول بگڑ جاتا ہے یہ تو ہمایوں صاحب کی تو باتوں سے تو سر لگ رہا ہے کہ سارا ایشو وہی این ایف سی کا اور اکنامکس کا ہے. اور یہ چیز آپ کو یاد رکھنی چاہیے، یہ لوگ دیکھ رہے ہیں. دیکھیں عارفہ، جی ملک صاحب، مسئلہ دیکھیے بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ بیونڈ دا کانسٹیٹیوشنل اسکیم جائیں گے نا. جی بہت بہت میں ہمارے 3 مہمانوں کی انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیتے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو آج سپریم کورٹ میں ایک کیس کی پروسیڈنگز ہوئی کراچی کے حوالے سے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے کراچی کے گجر نالے آپریشن کا. سپریم کورٹ میں اس حوالے سے سماعت ہوئی اور سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ جو گجر اور اورنگی نالے ہیں ان کی چوڑائی کے اوپر جو کام شروع ہوا ہے وہ جاری رکھا جائے، اور جو وہاں رہائشی ہیں ان کو معاوضہ دیا جائے، مگر جو آپریشن روکنے کی درخواست تھی اس کو انہوں نے مسترد کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ جتنے سٹے آرڈرز وہاں کے رہائشیوں نے لیے ہوئے تھے ڈیمولیشن کے خلاف ان کو بھی سپریم کورٹ نے کالعدم قرار دے دیا. چیف جسٹس نے یہ کہا کہ زمین تو سرکاری ہے وہاں، تو پھر رہائشیوں کو ریلیف کیسے دیا جا سکتا ہے. اس کے بعد احتجاج بھی ہوا بلڈنگ کے باہر، اور مطالبہ کیا گیا احتجاج کرنے والوں نے کہ ان کے گھر کے بدلے ان کو گھر دیا جائے. اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ محمد توحید صاحب کراچی اربن لیب سے وابستہ ہیں، اربن پلانر ہیں. ویلکم ٹو دا شو سر. جی سر، سپریم کورٹ کا فیصلہ تو آ گیا آج، مگر بہت صبح سے بات ہو رہی ہے، بحث چل رہی ہے. ذرا یہ ہمیں سمجھائیں کہ کیا مسئلہ ہے جب معاوضہ بھی مل رہا ہے رہائشیوں کو تو پھر بھی وہ احتجاج کیوں کر رہے ہیں وہاں؟ دیکھیں، پہلی چیز تو میں آپ کو بتاتا چلوں، چاہے وہ گجر نالہ ہو چاہے وہ اورنگی نالہ ہو، اس میں جو معاوضے کی بات سپریم کورٹ میں ہو رہی ہے وہ انتہائی ویگ ہے. اس میں یہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ کیا معاوضہ دیا جا رہا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہوگا، آپ کے پروگرام میں پہلے بات ہوئی تھی کہ یہاں کے رہائشیوں کو 90,000 روپے چیکس کی مد میں دیے جا رہے ہیں جو کہ کرائے کی مد میں ہیں، جو کہ ان کا تقریباً 6 ماہ کا کرایہ بنتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 6 ماہ کا کرایہ اگر 4 بار دیا جاتا ہے 2 سال میں، یہ ان کو 90,000 کے 4 چیک ادا کر بھی دیے جاتے ہیں، تو اس کے بعد ان کی صورتحال کیا ہوگی، ان کی رہائش کا پیٹرن کیا ہوگا، اس کا کوئی میکینزم ابھی تک واضح نہیں ہوا، جس کی وجہ سے متاثرین میں جو ہے وہ بہت زیادہ بے چینی پائی جاتی ہے. اچھا، دوسری بات جو آپ نے کی، جو آج کورٹ میں جو اسپیسیفک ہیئرنگ ہوئی وہ تھوڑا علیحدہ مسئلہ تھا. وہ مسئلہ یہ تھا کہ جو لیز گھر ہیں، جن کو لیز چاہے وہ سندھ کچی آبادی اتھارٹی نے دی ہے یا پہلے کسی وقت میں کے ایم سی نے دی ہے، تو اس پر جو ہے جو کراچی بچاؤ تحریک ہے اور دیگر جو سوشل ایکٹیوسٹ تنظیمیں ہیں، یہ تمام لوگ گئے تھے اور انہوں نے ہائی کورٹ سے اسٹے لے لیا تھا. تو اس اسٹے کی وجہ سے جو کے ایم سی کا جو آپریشن ہے انکروچمنٹ کا وہ رک گیا تھا. پھر اس کے بعد یہ سپریم کورٹ میں گئے اور وہاں پہ سپریم کورٹ میں سوال یہ اٹھایا گیا کہ پھر انکروچمنٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے، کیونکہ اگر ہم جو گھر ایسے ہیں جن کو لیز دی گئی، چاہے وہ کسی بھی وقت میں دی گئی ہو، کسی بھی ادارے نے دی گئی ہو، اگر ان کو انکروچمنٹ میں شامل کر دیا جاتا ہے تو اس کا تو مطلب ہے کہ پھر شہر کراچی میں کوئی بھی زمین محفوظ نہیں رہے گی. تو آج اصل میں اس حوالے پر بات ہوئی تھی، تو اس پہ چیف جسٹس صاحب کو چونکہ بتایا یہ گیا ہے ان کو کہ جی یہ زمین چونکہ نالے کی زمین ہے تو اس پہ اس لیے لیز ہونا بنتا نہیں ہے. چلیں، اگر لیز ہونا اس پہ بنتا نہیں ہے تو دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ جن اداروں نے لیز دی تھی، جو افسران اس میں ملوث تھے، ان کے خلاف کارروائی
ہوگی کہ نہیں ہوگی یا صرف اور صرف ان غریبوں کے گھروں کو توڑ کر انہیں بے گھر کر دیا توحید جائے صاحب گا؟ کیا یہ سوال، معاف کریے گا یا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، تو کیا یہ سوال آج اٹھایا گیا سپریم کورٹ کے اندر کہ ان لوگوں سے، ان رہائشیوں سے زیادہ تو قصور ان ڈپارٹمنٹس کا یا ان آفیشلز کا ہے جنہوں نے یہ لیز دی ہے؟ جی بالکل، یہ سوال بھی اٹھایا گیا لیکن اس سوال پر کوئی خاطر خواہ بحث نہیں ہو سکی. جبکہ ایک اور معاملہ بھی ہے. دیکھیں چیف صاحب کا جو حکم ہے، چیف جسٹس صاحب کا، وہ تو نالوں کی صفائی، نالوں کی چوڑائی کے حوالے سے ہے. بالکل ہم بھی اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ بالکل نالوں کی صفائی بھی ہونی چاہیے. نالوں کی چوڑائی کی بحالی سے اگر ادارے یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بہتری آ سکتی ہے تو وہ چوڑائی کو بھی بحال کرنا بہت ضروری ہے. لیکن یہاں معاملہ ایک اور بھی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ گجر نالے کے دونوں اطراف میں 30 فٹ کا روڈ بھی جو ہے وہ جو ہے ڈیولپ کیا جا رہا ہے. تو اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگوں کے گھروں کو توڑ کر ایسا روڈ بلڈ اپ کیا جانا، ایسا روڈ ڈیولپ کیا جانا کہ جس کا نہ لے آؤٹ پلان میں ملتا ہے، نہ کہیں ماسٹر پلان میں تذکرہ ہے، نہ کہیں ڈسٹرکٹ پلان میں کوئی تذکرہ ہے. تو ایسا روڈ کیوں بلڈ کیا جا رہا ہے؟ کیا وجوہات ہے اس کی؟ ایسی کوئی وجہ ہمارے سامنے نہیں آتی ہے. تو سر یہ روڈ بلڈ کرنا کس کا فیصلہ ہے؟ یہ تو obviously کورٹ میٹنگ سے الگ فیصلہ ہوا ہوگا. جی بالکل بالکل بالکل، یہ بالکل گورنمنٹ کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کے دونوں طرف جو ہے، دونوں اطراف میں جو ہے وہ 30 فٹ کا روڈ جو ہے وہ کنسٹرکٹ کیا جائے گا. اب روڈ کی کنسٹرکشن کے لیے دیکھیں اب مسئلہ دو ہو گئے نا. ایک تو نالے کی چوڑائی کے لیے گھروں کو توڑا جا رہا ہے، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، وہ کورٹ میں ڈسکس بھی ہو رہا ہے. لیکن کورٹ میں یہ بات تو ڈسکس ہو ہی نہیں رہی کہ بھئی ہم تو اس کے ساتھ ساتھ 2 نئے روڈ نکال رہے ہیں 30 فٹ کے اور اس کے لیے گھروں کو توڑا جا رہا ہے. کیونکہ پھر اگر لیز مکانات کی بات کی جائے تو ہمارے پاس کولونیل ٹائم کا ایک لینڈ ایکوزیشن ایکٹ 1894 موجود ہے. تو اس کے تحت پروسیڈنگ ہونی چاہیے جو یہ کہتا ہے کہ جناب سرکار جو ہے وہ کسی کی زمین لینے کی مجاز ہے، لیکن اس کے تحت اس کو جو ہے وہ ایکول معاوضہ دیا جائے گا. تو پھر تو اس پیٹرن پہ جانا چاہیے بات، پھر تو مسئلہ ہی دوسرا ہو گیا. یہ صحیح. تو سر اب آگے کیا، جو رہائشی ہیں ان کے پاس کوئی آپشنز اب موجود ہیں؟ جی بالکل، رہائشیوں سے جو آج بھی میں صبح وہیں موجود تھا اور کافی رہائشیوں سے بات چیت بھی ہوئی. وہ دیکھیں اصل میں سپریم کورٹ کو، چونکہ سپریم کورٹ ہائر اتھارٹی ہے اور بالکل اس سے بڑھ کے کوئی با اختیار ادارہ جو ہے وہ پورے پاکستان میں کہیں موجود نہیں ہے. اس لیے یہ جو طبقہ ہے جو پہلے ہی جو ہے ان اداروں سے پریشان ہے، مختلف طرح کی حکومتوں، چاہے وہ صوبائی ہو، وفاقی ہو، ان سے پریشان ہے، مہنگائی سے پریشان ہے. تو یہ سپریم کورٹ کی طرف جو ہے اس نظریے سے دیکھتے ہیں کہ وہاں سے ان کو کچھ امید نظر آتی ہے کہ یہاں سے کوئی فیصلہ ہو جائے گا. لیکن ہو کیا رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں جو ہے وہ بات مکمل اور واضح طور پہ بیان نہیں کی جاتی. تو فیصلہ اسی پر آتا ہے، چیف جسٹس صاحب کے سامنے جتنی بات رکھی جائے گی اس کے سر مطابق پر فیصلہ ہو کون جائے گا. بات یہ ہو رہا ہے. مکمل بیان نہیں کرا؟ ویری کوئکلی کون بات مکمل دیکھیں بیان بالکل نہیں میں کرا؟ آپ آپ کو کوئکلی بتاؤں، اتھارٹیز کی جو طرف اشارہ سرکاری دے رہے ہیں. جو سرجل بالکل بالکل جو سرکاری اداروں کی طرف سے جو لوگ جاتے ہیں وہ بات کو اتنا موڑ توڑ کر بیان کرتے ہیں، اور جب دوسری جانب سے وکیل جو کہ فیصل صدیقی صاحب موجود تھے یا دیگر موجود ہوتے ہیں وہاں پر جو کہ ان متاثرین کی نمائندگی کرتے ہیں، ان کے پاس بہت کم موقع ہوتا ہے بنسبت جو ہے جو سرکار کی طرف سے وکیل ہوتا ہے، سرکاری اداروں کے جو نمائندے ہوتے ہیں ان کے پاس بات کرنے کو ٹائم کافی زیادہ ہوتا ہے. تو یہ مسئلہ بھی بہت اہم ہے. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہم سے بات کی. آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.